हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। नौरीन जंजुआ के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज आसिफ बशीर चौधरी की तबीयत नासाज है, इसलिए वो नहीं है। नौरीन जंजुआ मेरा साथ दे रही हैं। हमने खुसूसी तौर पर नौरीन को दावत दी है इसलिए भी कि पाकिस्तान में ईरान के सदर दौरा कर रहे हैं, गैर मामूली दौरा है, और नौरीन जंजुआ ईरानी सदर की अहलिया की कवरेज कर रही हैं। नौरीन के पास क्या मालूमात है ये बताएंगी। नौरीन के ईरानी सदर की जो अहलिया हैं वो क्या कर रही हैं, इस्लामाबाद में इंगेजमेंट्स उनकी क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि ईरानी सदर की दौरे पाकिस्तान की अहमियत क्या है, आगे क्या होगा। एक तो ये है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बड़ी अहम मौजू के ऊपर। दो मामलात हैं। एक तो नून लीग, आपको पता है कि नून लीग जीत गई है ज़मीनी इंतखाबात, उसके ऊपर हल्की सी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ दो अहम शख्सियात हैं जिन्होंने अदब के शोबे में और ब्यूरोक्रेसी के शोबे में बड़ी अहम खिदमात सर अंजाम दी। एक हैं तकी हैदर साहब, जंग के एडिटोरियल के इंचार्ज थे, उनकी वफ़ात हुई है, उसका बड़ा सदमा है, उनके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तकी हैदर साहब के साथ साथ रोहिदाद खान, 2 रोज़ पहले उनकी डेथ हुई है। रोहिदाद खान साबिक ब्यूरोक्रेट थे, सियासतदान भी थे बाद में। उनका बैकग्राउंड क्या है कुछ वो भी आपको बताएंगे। तो इन मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं नौरीन जंजुआ से। नौरीन, आप खैरियत से हैं? जी, कैसे आप ठीक हैं? जी, आपकी बड़ी एनर्जी, आप कवरेज करती हैं, भागती दौड़ती हैं, तो देखते हैं हम आपको स्क्रीन पे। ज़रा आप हमारी कुलीग हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपसे सीख रही हूँ, उस्ताद हैं आप। नहीं, हम सारे एक दूसरे से सीखते हैं, और मैं खुद भी शागिर्द ही हूँ, तो सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो नौरीन, मुझे ये बताएं कि ईरान के जो सदर हैं वो तो पाकिस्तान में आए ही हुए हैं। उनके बैकग्राउंड मैं बताऊंगा कि वो क्यों आए, बल्कि कुछ आपके पास भी बैकग्राउंड हो तो आप भी बता सकती हैं। तो आप बताएं उनकी जो अहलिया है उनकी इंगेजमेंट क्या है। अच्छा एजाज़, उनकी जो अहलिया है आज ही दौरा शुरू हुआ है और आज ही उनकी इंगेजमेंट शुरू हो गई थी। और उनकी इंगेजमेंट ज़्यादातर तालीमी इदारों में रही ना। सबसे पहले वो नमल यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे वो बहारा फेस्टिवल था, उसका इफ्तिताह किया। इसके बाद ईरानी सदर की किताब थी, उसकी रुनुमाई की। उसके बाद कायद आज़म यूनिवर्सिटी गई। इसके बाद उनका एक इंटरैक्टिव सेशन होगा जो अब तक शायद जारी होगा। तो काफ़ी पूरा दिन उन्होंने सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मसरूफ़ गुजारा, और ज़्यादातर तालीमी सरगर्मियों पर, और ज़्यादातर किताब और लोगों के साथ इंटरेक्शन और यूथ के साथ इंगेजमेंट, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखा उन्होंने। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये आज के सेगमेंट में इसको शामिल करने की वजह भी ये थी कि हमारे जो लोग होते हैं, जो ईरान का सदर होता है या सरबरा होता है, उनकी अहलिया को खातून अव्वल नहीं कहा जाता। जी, आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप ये मत बोलिएगा नौरीन जब आप। उसकी वजह ये है कि ये ईरान की एक ट्रेडिशन है। हाँ। अच्छा, जो मेरे लिए हैरानकुन बात ये है कि उनकी जो सदर हैं, उनके सदर जो है, उनकी अहलिया इंगेज किसके साथ कर रही हैं? पाकिस्तानी यूथ के साथ। ये बड़ी अहम बात है। और हमारे जो सदूर होते हैं या वज़राए आज़म होते हैं, उनकी जो खातून अव्वल हम उनको कहते हैं, वज़ीर आज़म की जो अहलिया है, आमतौर पे अव्वल तो वो नज़र ही नहीं आती, और अगर वो नज़र आए तो उनकी जो इंगेजमेंट है इस नोयत की नहीं होती। तो आप फ़र्क देखें दोनों का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कि एक खातून है, सदर की अहलिया है, वो इंगेज कर रही है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ। दूसरी बात है एजाज़, जब आपने मुझे बताया था ना कि जब मैं इस सुबह आपसे फ़ोन पे बात हुई थी कि क्या क्या क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, जब आपने मुझे बोला ना कि हमें प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया इस बारे में कि इनको फर्स्ट लेडी ना कहें, तो मेरे लिए बड़ी वो थी बात कि रीज़न क्या हो सकता है इस चीज़ का। मतलब फर्स्ट लेडी को बिल्कुल मना किया गया, ये नहीं बोल सकते आप फर्स्ट। अच्छा, ये बात हमें इसका क्या बैकग्राउंड है? मैं बताता हूँ। ये बात हमें, आपको पता है मैं वज़ारत ख़ारजा भी कवर करता हूँ, वज़ारत दाखिला, 2 वज़ारतें मैं कवर करता हूँ। तो वज़ारत ख़ारजा के हुक्म से ज़रा हमारी मुलाकात होती रहती है। तो हमें एक मीटिंग में बताया गया था कि ईरान के सदर की जो अहलिया है वो खातून अव्वल नहीं कहलाती, वो शायद उनकी ट्रेडिशन नहीं है। तो ये हमें बताया गया था। और लाइटर नोट,
میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ ان کی اہلیہ نمبر 1 ہی ہے یا کوئی اور تو نہیں ہے. تو خیر ہمارے وزیر اعظم کی ہمارے وزیر اعظم کی تو آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کی تو 3-4 ہیں میرے خیال میں. نہیں, مجھے میرے پاس 2 کی اطلاعات ہے. اچھا, لیکن وہ اگر ٹوٹل ان کا نکالا جائے تو 3-4 ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات اچھی بات. لیکن میں ویسے آپ کو بتاؤں, آپ نے وزیر اعظم کی اہلیہ کی بات کر دی. میں جو شہباز شریف صاحب ہیں میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا, مطلب ایز اے پولیٹیشین ان کو اچھا نہیں سمجھتا, ایز اے ہیومن بڑے اچھے آدمی. لیکن ان کی ایک اہلیہ ہے جن کو میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں. میں سمجھ گئی ہوں. اور وہ ہے تہمینہ دورانی. جی بالکل. ٹھیک ہے, اور وہ بڑی باہمت خاتون ہے. انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہوئی ہے مائی فیوڈل آرٹ. اگر آپ پڑھیں تو سچ بولنا, ہم ویسے بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ سچ بولنا, ہم سچ اپنے بارے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور پھر اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ کے بارے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تہمینہ دورانی میں ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں, بڑی اسٹرانگ لیڈی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب نے اپنی زندگی میں, نجی زندگی میں کوئی ایک اچھا کام اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اس خاتون کے ساتھ ان کی کمپنی ہے. اچھا اعزاز, ہم لوگ ایرانی صدر کی اہلیہ سے شہباز شریف صاحب کی اہلیہ کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ ذرا واپس ایران کے صدر کے دورے کی طرف آئیں. اچھا, ایران کے صدر کے دورے کی طرف میں آتا ہوں. آپ نے شہباز شریف کی اہلیہ کہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے اعزاز ہے کہ وہ تہمینہ دورانی کے ہسبینڈ ہیں. تہمینہ دورانی از سو گریٹ. ایرانی صدر کے بارے میں بات, میں نا ایران کا جو صدر کا دورہ ہے بڑا ہی اہم ہے, بڑی اہم ہے. ایک تو روایتی ہم بات کرتے ہیں نا جی بڑا اہم ہے, سرکاری باتیں نہیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, خود لوگوں کو پتہ لگے گا اہم کیسے ہے. اس سال کے شروع 16 جنوری میں ایران کی طرف سے پاکستان کے علاقے بلوچستان میں ایک اٹیک کیا گیا. 18 جنوری کو پاکستان نے اس اٹیک کو ریٹیلیٹ کر دیا, اور دونوں ملکوں نے ڈپلومیسی چلائی, اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایمیکبلی یہ معاملہ ریزالو ہو گیا. دونوں کے بیانات اچھے آ گئے. پھر پاکستانیوں کی شہادتیں ہو گئی تھیں ایران کے اندر. یہ میں اسی سال کی جنوری, فروری, مارچ, اپریل کی بات سننے لگا. پھر اگلے ماہ پاکستانیوں کی کلنگ ہو گئی ایران کے اندر, اس کو ریزالو کیا گیا. ایران نے افسوس کا اظہار کیا, ہمارے جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں آئیں واپس. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگلا مہینہ پاکستان کے لیے اہم اس لیے تھا کہ مارچ کے مہینے میں اٹیک کر دیا گیا تھا, افغانستان سے پاکستان میں اٹیک کر دیا گیا. پاکستان دونوں طرف سے پھنسا ہوا تھا. لیکن اپریل کی طرف جاتے ہیں, وہ پاکستان نے افغانستان کو جواب دے دیا, ایران ہمارا موضوع ہے. اپریل کے مہینے میں اسرائیل نے دمشق میں ایران کی ایمبسی کو اٹیک کیا, اور اس کا جواب ایران نے 13 اور 14 اپریل کی شام کو دے دیا, رات کو دے دیا. اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا. بالکل. اسرائیل کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا تو پوری دنیا کی جو ڈپلومیسی ہے وہ 1 اپریل سے 13-14 اپریل تک بڑی ایکٹیو رہی ہے, کیونکہ وہ ایران کو روک رہے تھے کہ ایران اٹیک نہ کرے. ٹھیک ہے. ایران جو ہے, ایران نے کیا کیا, جواب دیا. اب مسلم ممالک سو کالڈ آپ کہہ لیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ان ملکوں میں اگر کوئی ملک پراپرلی اٹیک کرتا ہے نا وہ ایران ہے. میں ایران کی جو پالیسی ہے اس کے اس کا ناقد ہوں, لیکن ایران جواب دیتا ہے. اور ایران نے یہ جو جواب دیا تھا 13-14 اپریل کو, یہ غزہ کے لیے جواب نہیں دیا تھا, یہ جواب دیا تھا اپنی قومی سلامتی کے اوپر. ان کی قومی سلامتی پر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا, اس کا جواب دیا تھا. تو یہ ایک انہوں نے مؤثر ایک جاندار پالیسی اپنائی. ٹھیک ہے, جاندار پالیسی اپنائی. اب 13-14 اپریل ابھی 5 دن کے فاصلے پہ 5 دن پہلے ہوا ہے, اور ابھی بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی وہ حرکت میں آئی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے 4 دن پہلے اسرائیل نے بھی ایک اٹیک کیا ہے, لیکن اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے اس کا نہ اسرائیل نے سرکاری طور پہ اعلان کیا ہے, نہ ایران نے سرکاری طور پہ تسلیم کیا ہے. یعنی کہ یہاں پہ بھی ڈپلومیسی, امریکن ڈپلومیسی نے کام کیا ہے. یعنی کہ اسرائیل اور ایران کو بتا دیا گیا
پہلے تو سمجھایا گیا کہ آپ اٹیک نہ کریں, انہوں نے نہیں مانا, تو جواب میں انہوں نے کہا جی چل اٹیک کر دیں, اناؤنس نہ کریں تاکہ معاملات ڈی ایسکلیٹ ہو جائیں, چیزیں جو بڑھ گئی ہیں وہ نیچے آ جائیں. تو وہی ہوا کہ انہوں نے اٹیک کیا, اتنا مؤثر شاید نہیں تھا لیکن اٹیک ہوا ایران کے اوپر, لیکن نہ ایران نے قبول کیا نہ انہوں نے اعلان کیا. ٹھیک ہے, اب پوری دنیا کی نظریں کس کے اوپر ہیں؟ ایران کے اوپر ظاہر ہے. اور ایران کا صدر کہاں پر آ رہا ہے؟ پاکستان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, 16 جنوری کو پاکستان اور ایران کی لڑائی کے بعد ایرانی صدر کا پاکستان میں آنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اچھا, وہ اس لیے بڑی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دشمن تو چاہتا یہ ہے, آپ کے بدخواہ تو یہی چاہیں گے کہ پاکستان ایران سے بھی لڑے, پاکستان افغانستان سے بھی لڑے, پاکستان انڈیا سے بھی جنگ جاری رکھے, پاکستان کی معیشت تو یہ جو آپ نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, اب ایران کے صدر پاکستان آئے ہیں. اب جب ایران کے صدر پاکستان آئے ہیں تو ان کے وزیر مہمانداری ہیں ریاض پیرزادہ, یہ فیڈرل منسٹر ہے, انہوں نے ان کو ریسیو کیا. ٹیپو صاحب ہیں ہمارے سفیر جو ایران میں, انہوں نے اس کو وہ کیا, ریسیو کیا. تو ایران کے صدر اب وزیر اعظم سے ملے ہیں, وزیر اعظم نے ان کو سہرانہ دیا ہے, کچھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں, صدر نے ان کو عشائیہ دیا ہے اور بڑا اچھا ٹائم گزرا ان کا. اب وہ لاہور اور کراچی جائیں گے جہاں پر صوبائی قیادت یعنی کہ گورنر اور وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا اہم دورہ ہے. اس دورے میں ایک چیز دیکھنے والی ہے, دورہ پرسوں ختم ہوگا, ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے معاہدے کے اوپر آگے بڑھتے ہیں یا نہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے, امریکہ کو ایران کی ڈپلومیسی پسند نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایران نے, آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا مسلم دنیا کے ساتھ ایک صلح ہونے جا رہی تھی, ابراہم اکارڈ اسے کہتے ہیں, وہ ہونے جا رہا تھا, سعودی عربیہ اور اسرائیل ہاتھ ملانے جا رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا جو امریکی کی ڈپلومیسی تھی امریکہ کی, وہ ساری ایران نے ناکام بنائی. تو ایران نے ایسے ناکام بنائی کہ غزہ میں جو اٹیک ہوا جی حماس سے 7 اس کی وجہ سے سعودی عرب پیچھے ہٹا ہے, جو پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں نا اس دوران غزہ میں کتنا نقصان ہوا. آدھے سے زیادہ غزہ تو اب اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے, 30,000 بندے مار دیے, 13,000 بچے مار دیے. تو اگر یہ کہیں یہ سوچ تھی کہ جی غزہ انٹرنیشنلی اٹھے گا تو غزہ تو اب پیچھے رہ گیا. اب تو ایران اور اسرائیل جو ہے وہ تنازع آگے آ گیا. میں اعزاز اس ساری سچویشن میں یہ جو دورہ ہے, 3 روزہ دورہ, اور ان تمام انٹرنیشنل ٹینشنز کے باوجود یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس ہمارا گیس پائپ لائن ہوگا. اگر گیس پائپ لائن پہ آگے بات نہیں بڑھتی تو یہ کوئی اچھی, دیکھو پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے. اگر پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا تو ایران 18 سے 22 ارب روپے کا انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان پہ فائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر عمل درآمد کرتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ سینکشنز لگا سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی کرنی چاہیے, ایران کے ساتھ تجارت بڑھانی چاہیے. 10 ارب ڈالر تک کی تجارت کہتے ہیں بڑھائیں گے ہم. یہ اگر تجارت اس ریجن کے اوپر تجارت کھولیں, دیکھیں نا ایران کے ساتھ آپ کی تجارت ٹھیک ہو جائے, انڈیا کے ساتھ تجارت آپ کی شروع ہو جائے, آپ کے افغانستان سے تھوڑے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو آپ کو کسی سینکشنز کی ضرورت ہی نہیں, لگاتے رہے سینکشنز. بالکل, جو پڑوسی ممالک کے ساتھ ہم جتنی ٹریڈ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو فروغ دے سکتے ہیں, اسٹرانگ بنا سکتے ہیں, آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے بھی, اس سے زیادہ بیسٹ بات تو ہے ہی نہیں. تو یہ بہت سارے لوگ نا بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں افغانستان سے لڑنا چاہیے یا انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے. یہ تو سب سے بیوقوفانہ بات ہے, یا ایران کے ساتھ نہیں کریں. دیکھیں یہ اس میں آپ اپنا اور اپنے عوام کا مفاد دیکھیں. ایگزیکٹلی, وہ آپ کا اپنے عوام کے ساتھ مفاد یہ ہے کہ چین کے ساتھ آپ کے اچھے معاملات ہیں, باقی پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی دروازے کھولیں, معاملات ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ڈپلومیسی کا ورڈ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈپلومیٹس کہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈپلومیٹس کو کوئی سنتا نہیں ہے. تو خیر یہ ساری باتیں آگے چلتی رہیں گی. اعزاز, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ یہ آپ نے تو ایک امریکہ کے پریشر کی بات کی یا سینکشنز کی بات کی ممکنہ, لیکن سعودی عرب کے ساتھ کیسے بیلنس کرے گا ایران, اور ہم لوگ کیسے بیلنس کریں گے ان دونوں کنٹریز کو؟ یہ بڑا اچھا نورین آپ نے بات کی ہے.
ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات کی وجہ بھی سعودی عربیہ ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات نہیں تھے تو پاکستان ایک بیٹل فیلڈ بنا ہوا تھا شیعہ سنی تنازع میں. ہاں. ٹھیک ہے. ہماری جو ہماری ایلیٹشی کمیونٹی ہے اس کے بعض ایلیمنٹس تھے جن کو ایران خفیہ طور پہ فنڈ کرتا تھا اور وہ یہاں پر کارروائیاں کرتے تھے. اور سعودی عربیہ یہاں پر سنی جو تنظیمیں تھیں ان کو فنڈ کر رہا تھا, ان کو فنڈ کرتا تھا. اب والیوم کس کا زیادہ تھا کس کا کم تھا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے. سعودی عربیہ نے بھی بڑا یہاں پہ ان لوگوں کو ہلا شری جسے کہتے ہیں نا جی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان بھی ایک کانفلکٹ تھا. تو اب سعودی عربیہ اور ایران, سعودی عربیہ کے جو موجودہ سربراہ ہیں محمد بن سلمان, انہوں نے بڑا کمال کام کیا ہے کہ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں ایران کے ساتھ. یہ نہ ہونے والی بات تھی نا, آگ اور پانی والی. بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو نہ ہونے والے میرے خیال میں بڑے بولڈ کام سعودی عرب کے اندر, تو وہ وجہ بنی. تو اب سعودی عرب کی طرف سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سعودی عرب ہمارا ظاہر ہے, کعبہ ہمارا وہاں پر ہے, ہم پیسے مشکل وقت میں ہمیں سعودی عرب کام آتا ہے, اور ایران ہمارا پڑوسی ہے. یعنی کہ سعودیہ اور ایران کا جو آپس میں ٹائز بیٹر ہوئے ہیں اس سے ہمارے بھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو یہ بڑا اچھی بات, یہ تو اچھی بات ہے. اچھا, دو بڑی اہم شخصیات پچھلے دنوں انتقال کر گئیں. ایک تو پہلے تو ہم کیونکہ جرنلسٹ کمیونٹی سے ہیں تو ہم بات کریں گے تقی صاحب کی, جو بڑے مشہور کالمسٹ تھے, کراچی سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا. آپ کے تو ذاتی وہ تھے. جی میرا ذاتی حیدر تقی صاحب بڑے نفیس آدمی تھے. جنگ گروپ کے یا روزنامہ جنگ کے وہ ایڈیٹوریل کے انچارج تھے. بہت سارے ایسے کالم نگار ہیں, لکھاری ہیں جن کو انہوں نے آگے آنے کا موقع دیا. اچھا, وہ کراچی سے تھے, آپ یہاں سے تھے, آپ کے تعلقات کیسے بن گئے؟ میرے تعلقات ان سے ایسے بن گئے کہ میری جو کالم ہے ان کی اپروول جب ہوئی تو میں کالم لکھتا تھا ویکلی. اب تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا, ٹائم ہی نہیں ملتا. حالانکہ میں بڑا دل کرتا ہے کہ میں ٹائم نکالوں, تو میں ابھی دوبارہ شروع کروں گا ہوپفلی. تو میں کالم لکھ کے بھیجا کرتا تھا حیدر تقی صاحب کو. اچھا. اور وہ مجھے بہت سینئر تھے. آپ کو پتا ہے کہ جو جان ایلیا ہے وہ ان کے بھی عزیز ہیں. اچھا جی, اور ادب سے تو مطلب اردو زبان جو ہے نا اس کے تو وہ آپ یہ کہہ لیں ایکسپرٹ تھے نا. ٹھیک ہے, کمال, یعنی کہ بہت خوبصورت. تو ادب کو بڑا جانتے تھے, پوئٹری کو بڑا جانتے تھے. ان کے والد بھی بہت بڑے ادیب تھے. تو اردو زبان میں نقطہ نکالنا, اگر ہم نے کوئی غلط لائن لکھی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا, وہ ٹھیک کرتے تھے اور بتاتے بھی تھے. تو مجھے اکثر میرے کالم پڑھتے تھے, مجھے فون کرتے تھے. جب بعض اوقات میں کالم نہیں بھیجتا تھا تو فون کرتے تھے, بھائی نوجوان تمہارا کالم نہیں آیا. اچھا, آپ کی ذاتی ملاقات تھی؟ میری ایک دفعہ ان سے ذاتی ملاقات ہوئی. وہ اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے. تو یہاں پر میری ان سے مختصر سی چلتے چلتے ملاقات ہوئی. ہم تو کٹھے بیٹھ کے چائے بھی نہیں پی سکے, لیکن واٹ اے گریٹ پرسنالٹی. ایسا آپ کو لگتا ہے نا کہ اب ایسے لوگ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ڈائنگ سپیشیز ہے نا, ڈائنگ سپیشیز ہے جو ادب کو سمجھتے ہوں, جو زبان کو سمجھتے ہوں. ہم تو دیکھیں, میں اردو ٹی وی چینل میں کام کرتا ہوں, میری اردو اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کئی لوگ ہمارے پروگرام کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں جی یہ لفظ یہ نہیں, یہ یوں تھا. تو میں وہ درست کہہ رہے ہوتے ہیں اور مجھے شرمندگی. تو یہ حیدر تقی صاحب بہت بڑا نام, ہمبل, دھیمے مزاج کے, عاجز اور سکھانے والے, یہ ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری یہ جنگ گروپ کے ایڈیٹوریل کا نقصان نہیں ہوا, یہ پورے اردو جرنلزم کا نقصان ہوا ہے. خدا کو غریق رحمت کرے, میں تو یہ کہوں گا. ایک اور حیدر تقی صاحب کے ساتھ ایک اور بھی اہم شخصیت ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, رویداد خان. رویداد خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ہسٹری. یہ 1923 میں مردان میں پیدا ہوئے, اور یہ 1945 کے جو الیکشن تھے انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ یہ پولنگ ایجنٹ تھے. جی, اور پولنگ ایجنٹ تھے. پھر 1949 میں یہ پاکستان کی سول سروس میں آ گئے. اچھا. یہ پشاور کے ڈپٹی کمشنر رہے ہیں, کراچی کے بھی رہے ہیں, اور بھی بہت ساری جگہوں پہ رہے ہیں. لیکن جو اہم بات ہے نا نورین, وہ یہ ہے کہ رویداد خان صاحب انہوں نے تقریباً 5-6 صدور کے ساتھ کام کیا. انہوں نے ایوب خان کے ساتھ کام کیا, انہوں نے یحییٰ خان کے ساتھ کام کیا ہے, انہوں نے فضل اللہ چودھری کے ساتھ کام کیا ہے, انہوں نے صدر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کیا. یہ رہے کنٹروورشل ہیں. میں بتاتا ہوں, میں آتا ہوں بتاتا ہوں, وہ کنٹروورسی بھی میں بتا دیتا ہوں.
اچھا انہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ کام کیا ہے, انہوں نے غلام اسحاق خان کے ساتھ کام کیا, پھر ریٹائر ہو گئے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی ذات کے اوپر تاریخ نے کیا کیا رول پلے کیا. جب ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکالا تو بھٹو پنڈی رہا کرتے تھے, پنڈی میں تھے, تو ان سے کوئی ملنے نہیں جا رہا تھا. تو ایوب خان نے 2 بندوں کو بھیجا تھا بھٹو کے پاس. 2 بندوں میں سے ایک تھا فیڈرل سیکرٹری تھے اسحاق خان اور دوسرے تھے رویداد خان. ٹھیک ہے, تو یہ بھٹو صاحب سے ملنے گئے تھے اور بھٹو کو کہا تھا کہ جی اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں بتائیں. وہ جو ایوب خان ہے وہ بھی ذرا جاننا چاہتے تھے نا کہ ایک لائن آف کمیونیکیشن رہے, تو یہ تھے. پھر آپ دیکھیے شومی یہ قسمت کہ یہ بھٹو کے دور میں بھی ان کے ساتھ رہے, یحییٰ خان کے دور میں بھی ان کے ساتھ رہے, سیکرٹری تھے, پوزیشنز کے اوپر تھے, ایڈیشنل سیکرٹری تھے ایوب خان میں بھی اور یحییٰ خان میں بھی. جو ضیاء الحق صاحب آئے تو ضیاء الحق صاحب نے ان کو سیکرٹری انٹیریئر لگایا. سیکرٹری انٹیریئر ان کو لگایا تو لاہور ہائی کورٹ نے, آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق کے دور میں جب بھٹو صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ چلا تو جس عدالت میں مقدمہ چلتا ہے نا وہ عدالت ہی تجویز کرتی ہے کہ فلاں ڈیٹ ان کی رکھی جائے. ٹھیک ہے, تجویز کرتی ہے, حتمی اپروول دیتی ہے انٹیریئر منسٹری. تو لاہور ہائی کورٹ نے جب اپیلیں ختم ہو گئی ذوالفقار علی بھٹو کی سپریم کورٹ کی, تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ تجویز کی. تو وہ جو لاہور پنجاب کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو سیکشن آفسر ہے وہ بھٹو کی جو ڈیتھ وارنٹ کی حتمی اپروول اسلام آباد سے لینے آیا تھا انٹیریئر میں. آج بھی یہی ہوتا ہے, آج بھی, پہلے بھی یہی ہوتا تھا, آج بھی یہی پریکٹس ہے. ہاں, تو پھر وزارت داخلہ نے اس کی اپروول دی تھی اور وزارت داخلہ میں اس وقت سیکرٹری جو تھے وہ رویداد خان. رویداد خان ویسے ڈینائی کرتے تھے کہ میں نے اپروول دی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی کے دور میں وہی سیکرٹری تھے اور انہی کے دور میں یہ اپروول ہوئی تھی. اچھا, جب ان کا انتقال ہوا تھا میں لوگوں کے ٹویٹر پہ ریئیکشنز دیکھ رہی تھی تو بہت ہی لوگوں کے سخت مطلب ہیٹرڈ والے, اور زیادہ تر وہ واقعی جیالوں کی طرف سے, پیپلز پارٹی کے سپورٹرز جو ہیں میرے, جو ٹویٹر پہ میں دیکھی تھی, ان کی طرف سے آ رہا تھا ریئیکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب سوشل میڈیا میں تو کوئی کسی کی عزت ہی نہیں نا. رویداد خان نے جو نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں ان کا نواز شریف صاحب بڑا اچھا تعلق تھا, بینظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت میں ان کا بینظیر صاحبہ کے ساتھ تعلق بڑا اچھا تھا, لیکن ان کا زیادہ تعلق تھا اسحاق خان کے ساتھ جو کہ صدر تھے. جی, اور اسحاق خان نے آپ کو یاد ہوگا بینظیر صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ انہوں نے برطرف کی, تو یہ کسٹوڈین تھے, یہ وٹنس بھی تھے, پلیئر بھی تھے اس وقت کی جو مووز تھے اسحاق خان کی طرف سے. اسحاق خان کے ساتھ یہ جنرل سیکرٹری کے طور پہ کام کرتے رہے اور بڑے قریب تھے, دوست تھے آپس میں, کیونکہ اسحاق خان بھی سیکرٹری رہے تھے, یہ بھی سیکرٹری رہے تھے اکٹھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایوب خان نے ان دونوں کو بھیجا تھا ادھر ملنے کے لیے. تو سعید مہدی صاحب جو فارمر سیکرٹری ریٹائرمنٹ پر, یہ انہوں نے بھی مجھے بتائی یہ بات کہ ان دونوں کو انہوں نے بھیجا تھا ایوب خان نے. اچھا اعزاز, ایسا کتنا ہوتا ہے نا کہ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مجھے پرٹیکولر نام نہیں یاد, لیکن اس طرح کے کتنے کیریکٹرز ہوتے ہیں نا جو ہر امپورٹنٹ جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک ہسٹری چھوڑ کے جاتے ہیں ہر جگہ. رویداد بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے, ہے نا. اچھا, اور پھر 2 باتیں اور میں بتاؤں گا اور بات ہم ختم کرتے ہیں, لمبی ہو گئی بات. رویداد خان آپ کو پتا ہے کہ 2008 کا جب الیکشن تھا تو نواز شریف صاحب نے صدارتی جو امیدوار نامزد کیا تھا کورنگ, وہ رویداد خان تھے. سعید الزمان صدیقی تھے ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نمبر 1 اور دوسرے تھے رویداد خان, نواز شریف کے قریب تھا اس لیے اناؤنس کیا. پھر ابھی رویداد خان صاحب آج سے 5-6 سال پہلے پی ٹی آئی جوائن کر گئے ہوئے تھے. 5-6 سال نہیں بلکہ زیادہ سال پہلے 12-13 میں پی ٹی آئی جوائن کر دیا تھا. جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا نا, متنازع ترین دھرنا جو کہ ISI نے کروایا تھا, جو بہت سارے 2013 والا 14 والا, اچھا یہ والا ڈی چوک والا, تو رویداد خان جو ہے وہ دھرنے میں عمران خان کو انہوں نے جوائن کیا تھا اسٹیج کے اوپر, ریکارڈ کے اوپر. مجھے یاد آ گیا, ٹھیک ہے, اب یاد آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, رویداد خان نے ان کو جوائن کیا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا کہ 2 واقعات اور بتاتا ہوں کہ رویداد خان جو ہے 2018 میں اور 2024 میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے.
پارلیمنٹ میں آنا چاہتے تھے. اچھا. عمران خان کے قریبی تھے, عمران خان کی بڑی عزت کرتے تھے. تو ظاہر عمر کافی ہو چکی ہوئی تھی, 90+ تھے ایٹ دیٹ ٹائم. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو بیرونی سازش کا جو بیانیہ ہے وہ شاہ محمود قریشی نے دیا ہے. میرا اندازہ ہے کہ عمران خان کو یہ بیانیہ جو ہے وہ رویداد خان نے دیا تھا. کیوں؟ آپ کے اندازے زیادہ درست ہوتے ہیں. نہیں, میں کیوں وجہ بھی بتاتا ہوں. جب 2022 میں عمران خان حکومت سے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی نا, نکالنے کی تیاری, تو ایک شام عمران خان صاحب رویداد خان کے گھر پہ آ گئے تھے, اور رویداد خان نے عمران خان کو کہا تھا تم کھڑے ہو جاؤ. یہ ریکارڈ کی بات ہے. رویداد خان نے عمران خان کو کہا تھا تم کھڑے ہو جاؤ. مجھے پتا چلا کہ رویداد خان سے عمران خان ملنے آئے ہیں, تو میں رویداد خان صاحب کے گھر چلا گیا تھا. میں نے ان سے ملاقات. یہ کون سی والی رات کی بات ہے؟ یہ کیا 9 اپریل کی رات کی بات؟ نہیں, 9 اپریل, انہیں دنوں کے آس پاس. یہ جنوری فروری کی بات بتا رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے, یہ جنوری فروری کی بات بتا رہا ہوں. اچھا. تو رویداد خان سے یہ ملے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, آپ ان کے گھر پہنچ گئے پھر؟ تو میری رویداد صاحب سے ملاقات ہوئی. ان کے بھانجے بھتیجے تھے, ان کے گرینڈ چلڈرن, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. تو ہم بیٹھے کافی دیر, اور ان کے پڑوس میں ہی وہ الطاف گور کے بیٹے جو ہیں ہمایوں گور, وہ بھی رہتے تھے. عمران خان کی ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. میری ان سے بھی ملاقات, وہ ماشاءاللہ یاد ہے. تو میں ان سے بھی ملنے گیا تھا. بڑے اچھے نفیس آدمی ہیں ہمایوں گور. تو ان سے بھی ملاقات ہوئی, پھر ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ وہ جو کھڑا ہو جانے کا جو ان کو عمران خان کو مشورہ دیا تھا نا, یہ رویداد خان صاحب نے مشورہ دیا تھا. اور رویداد خان نے پرانے واقعات بھی ان کو سنائے تھے عمران خان کو. خیر یہ تاریخ ہے. تو میں رویداد صاحب کو کہا تھا کہ آپ ضرور کتاب لکھیں. انہوں نے کتاب ویسے بائی دا وے 1-2 کتابیں انہوں نے لکھی بھی ہیں, لیکن جو واقعات ہیں نا وہ نہیں لکھے ہوئے. جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے, ایک غالباً انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے پاکستان آن دی برنک آف ریولیوشن, کوئی اس طرح کے کر کے کتاب ہے, ایک اور بھی کوئی کتاب ہے. لیکن جو واقعات ہیں نا جو انہوں نے فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹس ہیں وہ نہیں لکھے ہوئے. تو آئی وش کے لکھتے تو زیادہ پتہ لگتا. تو نورین میرے خیال میں یہی باتیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین, پروگرام ہم نے کیا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے, اور اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے یا ایسی کسی تاریخی شخصیت کے بارے میں آپ نے کچھ سجیسٹ کرنا ہے جو بہت کچھ جانتی ہو, تو ہمیں ضرور سجیسٹ کیجیے talkshop777@gmail.com پہ. ہم آپ سے آپ کے لیے اچھے پروگرام لانے کی کوشش کرتے رہیں گے.